अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ग्लोबल रिव्यू सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान इशफाक़ अहमद। नाज़रीन, प्रोग्राम ग्लोबल रिव्यू में पाण ॻाल्हाईंदा आहियूं आलमी मामलनि, आलमी वाक़िअनि, आलमी हादसनि जे हवाले सां। ऐं हिन वक़्तु अफ़गानिस्तान जो जेको इशू आहे उहो टॉप ऑफ द लिस्ट रहियो आहे त अफ़गानिस्तान में 1.5 महीने खां अफ़गान तालिबान जी हुकूमत क़ाइमु थी चुकी आहे, पर हिन वक़्तु ताईं अफ़गानिस्तान में मुख़्तलिफ़ मसइला जेके आहिनि उहे साम्हूं अचनि पिया, जंहिंमां हिकु मुआशी मसइलो आहे त ॿिए पासे इंसानी अलमियो बि जनम वठी रहियो आहे। टे पासे औरतुनि जे हुकूकनि जी ॻाल्हि बि थिए पई। अफ़गानिस्तान जे हवाले सां वधीक ॻाल्हाइण लाइ असां राब्तो कयो आहे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब असां सां गॾु मौजूद आहिनि। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि अफगानिस्तान, सुकूत अफगानिस्तान को 1.5 महीना होने वाला है और अब तक कोई भी मामलात जो हैं हल नहीं हुए। अफगानिस्तान की गुत्थी आखिर कब सुलझेगी? जी बहुत शुक्रिया। जहां तक अफगानिस्तान के मसले की बात है तो देख लो 20 साल वहां पर जंग हुआ है। वहां पर दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर वार मशीन और सुपर पावर अमेरिका, नाटो ये आए हुए थे और फिर उसके बाद एक लंबा अरसा तक 2 डिकेड्स तक जंग चला है। अभी तकरीबन महीना सवा महीना होने को है कि एक हुकूमत जो तालिबान की है वो वजूद में आई है और उससे इस थोड़े से वक्त में 5 हफ्तों में बहुत कुछ एक्सपेक्ट करना मेरे ख्याल में कि ये ग्राउंड रियलिटी के थोड़ा सा खिलाफ है। अलबत्ता इस दौरान जो उन्होंने कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट या इसके अलावा कुछ कामयाबियां हासिल की है या जो एड्रेस किया है, अफगानिस्तान ने एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दिया। दो कि इंटरनेशनल एक्सपेक्टेशन से शॉर्ट है कि इतने ग्रुप शामिल नहीं है और लेडीज या जो फीमेल जेंडर है वो उसमें शामिल नहीं है। दूसरी तरफ पर देख लो तो अमन अमान की सूरत हाल काफी हद तक काबू हो चुका है। यहाँ तक कि पंशेर का मसला भी हल हो चुका है। की बात यह है कि वो एंगेज तो है अपोजिशन के साथ या इतने ग्रुप्स के साथ, और साथ साथ उनका ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो कमिटमेंट दी है कि अफगानिस्तान की सॉइल किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, उस पर भी वो कायम है और इसके लिए भी इकदाम उठा रहे हैं। तीसरी बात ये है कि वो दुनिया के साथ एंगेज रहना चाहते हैं, आइसोलेट नहीं रहना चाहते। लेकिन दुनिया भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। जिस तरीके से वो $9 बिलियन अमेरिका ने फ्रीज किए हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनके तकरीबन कोई $500 बिलियन उसमें IMF या इसके अलावा बाकी जो उनके असासे हैं उनको डिफ्रीज कराना, उनको, क्योंकि वहां पर एक इंसानी अलमिया है और वहां पर बहुत ज्यादा डिस्प्लेसमेंट है, पॉवर्टी स्ट्राइन कंट्री है। एक बड़े जंग के बाद कुछ शुरुआत अमन की हुए तो उसको तक़वियत देना है। अगर इसको आइसोलेट रखा गया और सिर्फ उनके मनफी चीजों को गिनता रहा तो मेरे ख्याल में फिर अफगानिस्तान फिर एक डिस्टेबलाइज अफगानिस्तान, एक सिविल वार के ब्रिंक पर अफगानिस्तान और नेबर्स के लिए एक दर्दसर अफगानिस्तान, और इसके लिए दुनिया के लिए खतरा अफगानिस्तान, और इसके लिए तालिबान फिर दोबारा उस किस्म के लोगों का वहां पर जन्म देना या उनकी तरक्की पाना जिसमें दाइश जैसे या हरार जैसे या बाकी अलकायदा जैसे कुव्वतें उभर सकती है। तो मेरे ख्याल में दुनिया भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ले, इंटरनेशनल कम्युनिटी, और साथ साथ तालिबान से भी ये तवक्को रखे कि वो भी एक टाइम लाइन के तहत जो दुनिया के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और खुसूसन नेबर्स के रीजन के उसको भी एड्रेस कर ले। तो इसके लिए दोनों तरफ पे इंगेजमेंट बड़ा जरूरी है, और इंगेजमेंट के लिए जरूरी है कि उसमें एक वर्किंग रिलेशनशिप हो। वो वर्किंग रिलेशनशिप में इक़्तिसाद भी शामिल है, सिक्योरिटी भी शामिल है, अमन भी शामिल है, माइनॉरिटीज या इतने ग्रुप्स के हुकूक भी शामिल है, और औरतें और बच्चों के हुकूक भी शामिल है। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि आपने कहा है कि 9 बिलियन अमेरिका ने और 5 बिलियन वर्ल्ड बैंक ने इनके फ्रीज कर दिए हैं। अगर अमेरिका और वर्ल्ड बैंक इनके असासे इसी तरह फ्रीज रखते हैं तो तालिबान हुकूमत अफगानिस्तान में भूख और अफलास को खत्म करने के लिए उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? ये बड़ा अच्छा सवाल है। 9 बिलियन तो उनके और 500 मिलियन IMF इन्होंने किए हैं, और इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा ने 1.1 बिलियन प्लेज किया हुआ है कि वो हम यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं बल्कि सस्टेनेबिलिटी के लिए, ताकि वो इमदाद के तौर पर दिया जाए, क्योंकि ह्यूमन ट्रेजिडी है।
اس کے علاوہ چین نے کچھ کمٹ کیا ہے جو کووڈ کو فائٹ کرنے کے لیے اور پاورٹی ایلیویشن کے لیے انہوں نے کیا ہے. اس کے علاوہ پاکستان نے بھی تقریباً 1000 ٹرک کا جو امداد ہے کچھ پبلک سیکٹر سے ہے اور کچھ ادارے ہیں جو وہ دے رہے ہیں وہ بھی ان کو پہنچانا ہے. اس کے علاوہ پاکستان ابھی عمران خان صاحب کا جو تقریر تھا تو اس میں بھی کہ طالبان کو انگیج رکھے, آئسولیٹ نہ کرے اور وہاں پر جو انسانی المیہ جنم لے رہا ہے اس کو ایڈریس کرے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے جو فریز اکاؤنٹ یا اس کے علاوہ طالبان کی ایک اور بھی چیز ہے کہ وہاں پر جو پہلے 400 بلین خرچ ہوتا تھا سیکیورٹی پر وہ بچت ہو گئی. اب اس کو وہ سیکیورٹی وہ سپریٹس کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے جو فارن کے دورے تھے یا جو وہاں پر جو کرپشن تھا وہ بھی کافی حد تک ختم ہو چکا ہے تو وہ بھی ان کا ڈرین یا جو بیک لاگ تھا وہ بھی نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ان کو ابھی صرف تنخواہیں دینا یا اس کے علاوہ لوگوں کو خوراک اور میڈیسن اور جو بیسک نیڈز ہیں اس کی ضروریات کو پہنچانا یہ بڑا ضروری ہے. اور اس کے لیے میرے خیال میں کہ سارے نیبرنگ کنٹریز اگر ایک پالیسی بنا لے جس میں دو بڑے چائنا اور روس بھی شامل ہو تو میرے خیال میں طالبان کا حکومت کا اتنا بڑا اقتصادی المیہ نہیں ہے, نہ ریکوائرمنٹ ہے. میرے خیال میں 5-6 بلین میں وہ اپنے ملک کو اچھی طریقے سے چلا سکتے ہیں اور 5-6 بلین ان 8-10 ملکوں کے لیے پلیج کرنا میرے خیال میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ذبیح اللہ مجاہد نے ایک بیان دیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ روس اور یو این کے بیچ میں افغانستان اور یو این کے بیچ میں روس جو ہے وہ ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ روس کے کردار سے افغانستان اور یو این کے بیچ میں ثالثی ہو سکتی ہے, اور اگر ہو جائے تو افغانستان کو اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ دیکھ لو, آپ دیکھ لیں کہ کل کا دشمن آج کا دوست ہے. یہی افغانستان تھا جہاں سے روس نے وڈرا کیا تھا اور وہاں پر تقریباً 10 سالہ جنگ لڑی تھی اور اس کے بعد روس کے حصے بکھرے ہو گئے, 14 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا. تو وہی رشیا ہے ابھی کہ ایک نئے رول میں سامنے آیا ہے اور وہ افغانستان کے لیے سفارتکاری بھی کر رہا ہے, ان کے لیے فیسیلیٹیشن بھی کر رہا ہے, ان کو اقتصادی امداد بھی دے رہا ہے اور اس کے علاوہ ان کے لیے ریکگنیشن کا راستہ بھی ہموار کر رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا چینج ہے اس لیے کہ ان کی جو رائیولری ہے بیسیکلی وہ تو امریکہ کے ساتھ ہے. اب امریکہ جو ہے وہ اس خطے کو جس طریقے سے ڈیسٹیبلائز چھوڑ کر کے چلا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ ریجن کا ایک ایسا المیہ اس کے لیے چھوڑا کہ انہوں نے اس کو سنبھالنا ہے کیونکہ ان کے منفی اثرات جو ہے وہ سب سے زیادہ ریجن پر پڑیں گے اور خصوصی طور پر جو دہشت گردی ہے وہ اس کو اگر کنٹین کرنا ہے تو وہ روس کے بھی انٹرسٹ میں, چائنا کے بھی انٹرسٹ میں اور نیبرز کے بھی. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ ظاہر ہے کہ روس نے بھی اپنا اب پہلے ہارڈ پاور کے تحت آیا تھا جو کہ کامیاب نہیں ہو سکا, ابھی وہ ایک سافٹ پاور کے طور پر سنٹرل ایشیا اور اس کے علاوہ افغانستان کو برج بنا کر پاکستان کو انگیج کر کے گرم پانیوں تک پہنچ سکتا ہے. تو ظاہر ہے ان کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. دوسری طرف پر چائنا کے لیے بھی جو ان کا BRI کا انیشیٹو ہے اس کے لیے بھی ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. تو یہ دونوں بڑوں کا اگر اقتصادی انٹرسٹ, ٹریڈ کا انٹرسٹ اور اس کے علاوہ علاقے میں یا جو ریجن میں اپنا جو جیو اسٹریٹجک یا جیو پولیٹیکل سٹیکس کو بڑھاوا دینا ہے تو اس کے لیے افغانستان کو سٹیبلائز کرنا, اس کے لیے سہولت کاری کرنا اور سفارتی طور پر ان کے لیے ریکگنیشن کا راستہ تلاش کرنا اور یو این کے ذریعے میرے خیال میں یہ پوٹن کی ایک پروڈنٹ پالیسی کا عنصر ہے. بریگیڈیئر صاحب, طالبان کے جو باتیں ہیں, طالبان جو بات کرتے ہیں ان سے یوں لگتا ہے کہ ان کو جنگ کرنا, لڑائی کرنا, قبضہ کرنا, ان چیزوں کی بخوبی واقفیت ہوگی لیکن حکومت کے ادب و آداب انہیں نہیں پتا. میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ طالبان نے, افغان مجاہد نے یہ کہا ہے کہ اقوام متحدہ سے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ یو این کا جو ہونے والا اجلاس ہے ان میں انہیں خطاب کرنے کی اجازت دی جائے. آپ جانتے ہیں کہ جب تک دنیا کسی ملک کو تسلیم نہ کر لے اس کا کوئی بھی نمائندہ یو این میں جا کے خطاب نہیں کر سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یو این کو افغانستان, جو طالبان حکومت ہے افغانستان میں, اس کو ریکگنائز کر کے ان کو خطاب کرنے کی اجازت دینی چاہیے تھی یا یہ جو یو این کا فیصلہ یہ درست ہے؟
دیکھ لو میں ڈپلومیٹ تو نہیں ہوں لیکن البتہ مجھے یوں ان کے تاریخ کا یہ پتہ ہے کہ وہاں پر ایک آبزرور گروپ کے طور پر بھی ایک ملک کو مدعو کیا جا سکتا ہے. اس کو خطاب کا موقع نہیں دیتا لیکن اس کو آبزرور کے طور پر بلایا جاتا ہے. اس طرح کچھ گروپ ہے جو کہ فلسطینیوں کو بھی بلاتے ہیں اور جو کہ ان کی اپنی ایک مملکت انہوں نے اس کو ایز سچ ریکگنائز نہیں کیا ہے. اس کے علاوہ ایک افریقہ میں ایک ملک ہے ان کو بھی بلایا جاتا ہے. تو اگر طالبان حکومت کو بھی اگر وہاں پر بلاتے تو اس کے سائیڈ لائن پر ان کے وفود باقی یورپین کنٹریز یا جو باقی سربراہ مملکت آئے ہوئے ہیں یا وزیر خارجہ آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کا موقع ملتا اور جو منفی تاثر ہے وہ کافی حد تک دنیا کا زائل ہو جاتا یا ان کا اس میں شدت میں کمی آ جاتی. دوسری بات یہ تھی کہ اس سے اقوام متحدہ کا یہ رول ہے کہ وہ پیس کو تقویت دے, پیس کے لیے راستہ ہموار کرے. وہ پیس کے لیے بنا ہوا ہے, جنگ کے لیے نہیں بنا ہوا ہے. تو اگر طالبان پیس کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور وہاں پر اس فورم کو وہ ایڈریس کرتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے جو ترکی میں ان کے لیے جو بات چیت کی بساط بچھائی گئی تھی اس میں اقوام متحدہ آن بورڈ تھا اور ظاہر ہے کہ ابھی جو ان کے بلیک لسٹ میں لوگ ہیں ان کو بھی اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو نکالنا ہے. تو ان بہت ساری چیزوں کو اگر آگے بڑھانا تھا اور تیسری طرف پر انہوں نے 1.1 بلین بھی کمٹ کر دیے ڈونر سے. تو اگر یہ چیزیں ہو رہی ہے تو ساتھ ساتھ اگر اس قسم کا ان کو ایک قسم کی ونڈو آف اپارچونٹی پرووائڈ کرتے تو میرے خیال میں عالمی امن کے لیے وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے لیے یہ زیادہ بہتر ہو. بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یو این میں کس ملک نے خطاب کرنا ہے کس نے نہیں کرنا, اس کا فیصلہ کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ دیکھ لو میں اس انٹریکیسیز سے واقف تو نہیں ہوں, البتہ دنیا کے کیونکہ جو جنرل اسمبلی کو خطاب کرنا ہوتا ہے وہاں پر سارے ملکوں کے پاس یہ حق ہے اور وہ ایک الفابیٹک آرڈر میں چلتے ہیں. الفابیٹک آرڈر کے ایسے شروع کرتے ہیں اور زد تک جو ملک جس کا نام جس الفابیٹ سے شروع ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہو جاتی ہے کہ بعض لوگ ورچوئل خطاب کرتے ہیں اور بعض جو وہاں پر جاتے ہیں یا بعض کے نمائندے وہاں پر خطاب کرتے ہیں. تیسری بات یہ آ جاتی ہے کہ جس ملک میں کچھ المیہ ہو جائے, نیچرل ٹریجڈی ہو یا اس کے لیے جنگ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہو تو ان کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے یا ان کو ایڈریس کیا جاتا ہے. البتہ میرے خیال میں کہ خطاب کا حق سب اقوام متحدہ کے ممبر ممالک کو حاصل ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ترک صدر رجب طیب اردگان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ ان کی خواہش ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن انہوں نے ایک شرط یہ عائد کی ہے کہ افغانستان میں موجود تمام گروپس کو حکومت میں شامل کیا جائے, اس کے بعد افغانستان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. کیا طالبان خود کے لیے خود مسائل نہیں کھڑے کر رہے؟ کیونکہ اگر وہ سارے گروپس کو شامل کر لیں تو ترکی جیسا ملک ان کی حمایت کر سکتا ہے اور ان کی حمایت سے ان کے کافی مسائل حل ہو سکتے ہیں. دیکھ لو میرے خیال میں اس سلسلے میں ریسنٹلی انہوں نے کوئی 6 اتنے گروپس کے ڈپٹی منسٹرز انڈکٹ کیے جس میں تاجک, ازبک اور ہزارہ شامل ہے. ایک تو یہ تو رفتہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑھ رہے ہیں. البتہ ابھی تک کسی عورت کو, کسی ومن کو انہوں نے شامل نہیں کیا ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ دیکھ لو ہر ملک کے اپنے انٹرنل ڈائنامکس ہوتے ہیں اور باہر سے ان پر وہ انٹرنل ڈائنامکس کے طور پر کوئی چیز اس پر امپوز نہیں کی جا سکتی. یہ اگر کسی ملک میں ڈکٹیٹرشپ آتا ہے تو کیا دنیا ان کو تسلیم نہیں کرتی؟ اس سے تو یہ مطالبہ نہیں کہ بھائی اتنے پولیٹیکل پارٹیز کو آپ شامل کر لیں ورنہ آپ کے ملک کی ریکگنیشن نہیں ہے. دوسری طرف پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب کرزئی جو حکومت میں آیا تھا کیا اس کو طالبان اس میں شامل تھے؟ اس میں تو شامل نہیں تھی, حکومت تو ان کی تھی, لیکن پھر بھی اس کو ریکگنیشن ملا تھا اور وہ امریکہ کے ٹینکوں پر حکومت میں آیا تھا. ظاہر ہے کہ افغان لوگوں نے تو ان کو چنا نہیں تھا. اس طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے اس قسم کے دنیا میں واقعات ہوتے ہیں جس کے تحت ریولیوشن آتا ہے اور پھر اس کو تسلیم کیا جاتا ہے. تو یہ میرے خیال میں کہ ایک شرط کے طور, ایک پریشر کے طور پر تو رکھنا ٹھیک ہے, لیکن ایک اسٹریٹ فاسٹ پرنسپل کے طور پر جس کو
مطلب ہے کہ بالکل ڈو اور ڈو ناٹ میں اس میں رکھ لیں، تو یہ میرے خیال میں کہ سافٹ اپروچ، ڈپلومیٹک اپروچ نہیں ہے۔ اس سے تھوڑے سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں پھر اثر پڑتا ہے۔ البتہ یہ ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ رفتہ رفتہ، کیونکہ یہ انٹرم گورنمنٹ ہے اور جب ان کی پرماننٹ گورنمنٹ بنتی ہے تو شاید اس میں یہ جو عنصر ہوگا اس کے خد و خال زیادہ واضح ہوں گے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ طالبان کی آپسی لڑائی جو ہے وہ کتنے مسائل پیدا کر سکتی ہے طالبان کے لیے، جہاں معاشی اور انسانی مسائل افغانستان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنے ہوئے ہیں، تو وہاں طالبان کے جو آپسی جو گروپی لڑائی ہے، ایک گروپ دوسرے گروپ کے ساتھ لڑنا چاہتا ہے، تو اس میں آپ فرمائیے گا کہ یہ آگے چل کے مسائل بڑھنے والے ہیں یا ان کے اختلافات کم ہو جائیں گے؟ دیکھ لو، جو میرے خیال میں امن پریویل کرتا جائے گا اور ان کا گرپ جو ہے اپنے حکومت پر مضبوط ہوتا جائے گا اور انٹرنیشنل طور پر ان کی انگیجمنٹ ہوگی، اور تیسری بات یہ کہ اقتصادی طور پر ان کو کچھ امداد ملے گا، تو رفتہ رفتہ ان کے سرحدات محفوظ ہوں گے، تو وہ ان کے ساتھ تعلقات، ان کے ساتھ میرے خیال میں کہ کاروباری زندگی اور انگیجمنٹ بڑھتی جائے گی، اور یہ آئسولیشن سے ریکگنیشن کی طرف بڑھیں گے۔ ایک بات، دوسری بات کہ یہ غیر فعال ہونے سے فعالیت کی طرف جائیں گے حکومت کے طور پر، اور تیسری بات یہ ہے کہ حکومت تو ان کی پہلے بھی رہی ہے، لیکن ان کا جو طرز حکومت ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اسلامک کوڈ آف کنڈکٹ اور اسلامی شریعہ پر وہ کہتے ہیں ہماری حکومت قائم ہوگی۔ میں صرف یہ سوال اٹھاتا ہوں کہ اگر ہم پاکستان بھی تو قانون تو یہ کہ کوئی ضابطہ، کوئی قانون پارلیمنٹ یا سینٹ غیر اسلامی پاس نہیں کر سکتا۔ البتہ یہاں پر جو لا ہے وہ لارڈ میکالے کے وہی انگلش قانون ہے، تو وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر وہاں پر ایک اسلامی قانون لانا جو کہ سعودی عرب میں ہے، تو یا اس کے علاوہ باقی کچھ ممالک میں بھی کافی حد تک ہے، تو پھر یہ قطعاً اس پر کیسے لگانا ہے کہ آپ نے یہ حقوق دینے ہیں، یہ نہیں دینے ہیں، کیونکہ ہمارا ایک عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور اگر فرانس کا قانون، یورپ کا بہت سارے کنٹریز کا قانون یا کنسٹیٹیوشن یا امریکہ کا کنسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ ان کا صدر سوائے کرسچین کے کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، تو کیا یہ ڈسکریمنیشن نہیں ہے؟ وہاں پر بھی تو کرسچینٹی اس میں ہے، اسٹیٹ ریلیجن کے طور پر ہے یا نہیں ہے یہاں یہ چیزیں، تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہے جو دنیا اپلائی کرنا چاہتے ہیں سلیکٹیولی، جس طریقے سے آپ دیکھ وہاں پر کتنا RSS ٹیررزم کر رہا ہے اور پاکستان میں کتنا، لیکن وہ دنیا کے سامنے اور ان کے لیے ڈبل سٹینڈرڈ ہے، تو وہ ہاؤڈی موڈی والی بات ہے، تو یہ چیزیں تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے اپنے مفادات کو بھی، یہ مفادات کی جنگ ہے، جب دنیا کے مفادات ان سے وابستہ ہو جائیں گے پھر سارے وہاں پر آئیں گے کہ امریکہ نے بھی کہا تھا ہم نیشنل ریکنسٹرکشن کر رہے ہیں، ہم ڈیموکریسی ادھر لا رہے ہیں، ہم ہیومن رائٹس کو وہاں پر کر رہے ہیں، لیکن جب گیا تو کہتا ہے یہ سارے ہمارے اہداف نہیں تھے، ہمارا صرف ٹیررزم کے خلاف جنگ۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پاکستان نے بھی افغانستان کی بہت ہیلپ کی ہے، ابھی پاکستان نے، آپ نے کہا کہ 10,000 ٹرک بھیجے گئے ہیں افغانستان کی ہیلپ کے لیے، لیکن آپ نے یہ فوٹیجز دیکھے ہوں گے کہ ان ٹرکس پہ پاکستان کا پرچم طالبان کے کچھ نمائندوں کی طرف سے اتارا گیا ہے، جہاں دوسری طرف طالبان نے ان کی تردید بھی کی ہے اور ان کے خلاف کارروائی کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی ہے پاکستان کو، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی پاکستان کے خلاف ان کے اندر نفرت کیوں موجود ہے؟ دیکھ لو، یہ تقریباً 1000 ٹرک، 10,000 نہیں، لیکن یہ کچھ پائپ لائن میں ہیں، کچھ سیول لوگ بھی ہیں جو مدد کرنا چاہتے ہیں، اور جہاں تک اس ٹرک پر وہ انسیڈنٹ کا تعلق، تو ایسے آئسولیٹڈ انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں، اور ان کا انہوں نے کاگنیزنس لیا ہے اور ان کے ڈسارم بھی کیا ہے اور ان سے پوچھ گچھ باقاعدہ انکوائری بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ معذرت بھی کی ہے۔
میرے خیال میں کہ ملکوں کے درمیان یہی بڑی چیز ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آیا اس جو وہاں پر آپ نے پرسپشن کی بات کی، تو میرے خیال میں کہ یہ تاثر ابھی کافی حد تک بدل چکا ہے، اس لیے کہ وہاں پر پہلے جو میڈیا تھا وہ کمپلیٹلی انڈیا کے کنٹرول میں تھا، اسٹیٹ میڈیا، اور وہ اسٹیٹ میڈیا میں جتنے بھی ان کے ایڈیٹرز تھے یا ان کے جو ڈائریکٹرز تھے یا ان کے جو ویژنری تھے، ان کو جو ٹیم دیتے تھے وہ سارے انڈینز تھے، اور جو کیمرہ مین وغیرہ یا کوئی فیلڈ رپورٹر وغیرہ وہ ہوتا تھا وہ افغانی تھا۔ تو ایک تو وہ پرسپشن، وہ جو پروپیگنڈا ماؤتھ پیس تھا وہ ریموو ہو چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے تو اب پاکستان کا پرسپشن بڑھتا جا رہا ہے، بہتر ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو سوشل میڈیا پر یا باقی پر جتنے اکاؤنٹس کھلے ہوئے تھے وہ کافی حد تک اس میں کمی آئی ہوئی ہے جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے تھے۔ تیسرا، ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی NDS، وہ غیر فعال ہو چکی ہے، ڈسمنٹل ہو چکی ہے، تو وہ شرارت بھی وہاں سے ختم ہو چکی ہے۔ جو ان کے ایجنٹس تھے یا جو وہاں پر پاکستان کے خلاف اس قسم کی رسائی ہو رہی تھی وہ نہیں ہے۔ اور اگلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کا جتنا پرسپشن تھا پازیٹیو، وہ کافی حد تک نیگیٹو میں چینج ہو چکا ہے، اور وہ جو سپیس کریٹ ہوا ہے وہ سپیس ابھی پاکستان اکوپائی کر رہا ہے۔ تو میرے خیال میں کہ اس کے لیے کچھ عرصہ انتظار کرنا ہو، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے انڈیا کے اسٹیٹ میڈیا پر ہم بھی آتے ہیں پرائیویٹ، اور وہاں پر جس طریقے سے وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ان کے امبیرسمنٹ کا آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ وہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ یہاں تک کہ وہ تو راتوں رات وہاں پر سرینا کے 5ویں فلور بھی قائم کر لیتے ہیں اور اس پر عیسائی کے چیف کو بھی بٹھا دیتے ہیں۔ تو ان کے پاس تو ہمارے آبسٹریشن روم کے بھی انفارمیشن ہے، شاید ویٹر کے طور پر ان کے جنرل وہاں پر کام کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں تو ہم ان کو فیس کرتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کمپلیٹلی بزار انسین بزرگ قسم کی میڈیا بن چکا ہے۔ اس کا تو خیر وہ خود ہی تدارک کر سکتے ہیں اگر ان میں کچھ جرنلسٹک پرنسپل ہو، یا یلو جرنلزم یا اپنی آنکھ سے دیکھنا بند کر دے۔ تو میرے خیال میں کہ افغانستان ابھی کافی پاکستان فرینڈلی پرسپشن ڈیولپ ہو رہا ہے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، جاتے جاتے یہ فرمائیے گا کہ ہندوستان میں جو صف ماتم بچھی ہوئی ہے اس کے اسباب آپ کو کیا دکھائی دیتے ہیں؟ کہ کیونکہ ہندوستان نے اربوں خربوں روپے افغانستان میں انویسٹ کر رکھے تھے، کسی ڈیم پہ کہیں پارلیمنٹ بنائے جا رہے تھے، بہت کچھ انویسٹ کر رکھا تھا، لیکن ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کو جو ہے سب سے زیادہ کیا چیز کھٹکتی ہے کہ افغانستان میں طالبان ان کے خلاف استعمال ہوئیں گے، یا چین کا پاور اس خطے میں بڑھے گا، یا پاکستان کا اثر و رسوخ جو بڑھتا ان کو دکھائی دیتا ہے اس پہ ہندوستان بہت جو ہے وہ صف ماتم بچھا ہوا ہے ہندوستان میں؟ آپ نے سوال میں جن چیزوں کا اشارہ کیا بالکل یقینی طور پر یہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ دیکھ لو انہوں نے جو 2.1 بلین وہاں پر لگائے ہوئے تھے وہ سارے راتوں رات ختم ہو چکے۔ دوسری بات کہ وہاں پر جو ان کا راہ کا جو نیٹ ورک تھا جس کے ذریعے وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کر رہے تھے وہ کمپلیٹلی ختم ہو چکا۔ تیسری بات کہ وہاں پر جنہوں نے جس پر ان کے سٹیکس تھے، افغان حکومت، اشرف غنی حکومت اور NDS، وہ ڈسمنٹل ہو چکا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو ویسٹرن بارڈر ہمارا کافی حد تک سیف ہو چکا ہے، جس کو وہ انڈیا ہمارے خلاف استعمال کر رہا تھا۔ وہاں پر جو نان اسٹیٹ ایکٹرز تھے ان کی جو سنڈیکیشن تھی یا ان کو جو امبریلا آرگنائزیشن ہے یونیفائی کیا تھا، وہ سلسلہ بھی رک چکا ہے، وہ فنڈنگ بھی رک چکی ہے، اور ان کے کنسولیٹ جو ہمارے خلاف لوگوں کو استعمال کرے وہ بھی بند ہو چکے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کے پاس جو ابھی جو طالبان کے ساتھ ان کا رویہ ہے وہ کافی معاندانہ اور وہ دشمنانہ ہے، اور ان کو ٹیررسٹ کے طور پر اب بھی پیش کر رہے ہیں۔ اور اب بھی مودی نے یہی شکایت لگائی ہے بائیڈن کے ساتھ کہ پاکستان اور وہ طالبان ایک پیج پر ہیں اور ہم ان کے خلاف کوئی محاذ بنا لیں۔ اور جو چائنا فیکٹرز ہے وہ تو ہے ہی، سی پیک فیکٹر بھی ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پر جو منرلز ہے ظاہر ہے اس کی ایکسٹریکشن، یا افغانستان جو برج کا کردار ادا
पाकिस्तान के लिए एक मौका होगा सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का, और ये बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान के फ़ायदे में जा रही। और अगला पाकिस्तान को जो उनके जो कश्मीर के हवाले से वहाँ पर जो अब तालिबान ने एक सुपर पावर नाटो को शिकस्त दी, तो उसके इंस्पिरेशन जाहिर है कि कश्मीर के लोग भी ले रहे हैं और उससे सबक सीख रहे हैं कि फिर वो इंडिया को क्यों शिकस्त नहीं दे सकते अपने हुकूक के लिए। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, ब्रिगेडियर सैयद नज़ीर साहब असां सां गॾु मौजूद हुया। इन सां गॾु प्रोग्राम जो जेको सिलसिलो आहे जारी आहे। पाण हिते हिकु ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां पोइ प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदासीं। प्रोग्राम में एक दफ़ो ॿीहर भली कार। हाणे पाण ज़िक्र कंदासीं त कैनेडा में जस्टिन ट्रूडो टियों भेरो वज़ीर आज़म मुंतखब थी वियो आहे। नाज़रीन, फर्स्ट वर्ल्ड दुनिया जा जेके मुल्क आहिनि उते अगरि उन्हनि जी पॉपुलैरिटी में थोरी घटिताई अची वञे त उहे ॿीहर इलेक्शन जो ऐलान करे ऐं पंहिंजी मक़बूलियत खे बरक़रार रखण जी कोशिशि कंदा आहिनि। पर असां जहिड़े थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ जा जेके मुल्क आहिनि उन्हनि ते अगरि वज़ीर आज़म ते धांधली जा इल्ज़ाम बि लॻी वेंदा आहिनि त पोइ बि हू ॿीहर इलेक्शन कराइण मुनासिब न आहिनि सम्झंदा। इन हवाले सां जस्टिन ट्रूडो ॿीहर टियों भेरो वज़ीर आज़म चूंडिजी वियो आहे ऐं इलेक्शन खां 2 साल अॻु हुन इलेक्शन जो ऐलान करे ॿीहर चूंडूं करायूं ऐं 156 ज़िलनि में कामयाबी माणे टियों भेरो कैनेडा जा वज़ीर आज़म मुंतखब थी विया आहिनि। कैनेडा जी इलेक्शन जे हवाले सां पाण ॾिसूं था ही रिपोर्ट। नाज़रीन, रिपोर्ट में असां ॾिठोसीं त कैनेडा में जस्टिन ट्रूडो जी मक़बूलियत में थोरी घटिताई अचण खां पोइ जस्टिन ट्रूडो इलेक्शन खां 2 साल पहिरियां नई इलेक्शन जो ऐलान करे पंहिंजी मक़बूलियत खे बरक़रार रखणु, कोरोना वायरस ख़िलाफ़ जंग विड़णु ऐं कैनेडा जी बहितरी लाइ ॿीहर चूंडूं कराए जस्टिन ट्रूडो कैनेडा जो टियों भेरो वज़ीर आज़म मुंतखब थी वियो आहे। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाईंदे हाणे पाण ज़िक्र कंदासीं त दुनिया जा जेके अहम मुल्क आहिनि उहे चीन ख़िलाफ़ महाज़ जोड़ण में लॻी विया आहिनि। चीन जेको अफ़गानिस्तान में पंहिंजो असर वधाइण खां पोइ पूरी दुनिया लाइ ख़तरो साबित थिए पियो, जिथे सभ खां पहिरियां अमेरिका अॻिते आहे त चीन जी मुआशी जेको पावर आहे ऐं जेका हू मिलिट्री तौर ते पावरफुल थिए पियो उन खे कीअं घटाइजे। इन हवाले सां अमरीका पारां हिकु इतिहाद जोड़ियो वियो आहे जंहिंजो नालो क्वाड इतिहाद रखियो वियो आहे। हिन इतिहाद में अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ऐं भारत जा मुल्क शामिल आहिनि जेके गॾियल क़ौमनि जे इजलास दौरान चइनी सरबराह मुल्कनि जे सरबराहनि जो पाण में हिकु इजलास थींदो, इहे मुलाक़ात कंदा ऐं इहे ॻाल्हियूं कंदा त चीन जो असर दुनिया तां कीअं घटाइजे ऐं ख़ासि तौर ते एशिया में चीन जो वधंदड़ जेको पावर आहे उन खे कीअं घटाइजे। चीन जेको दुनिया जो ईंदड़ सुपर पावर थियण जा ख़्वाब ॾिसी रहियो आहे उन खे अमेरिका चाहे थो त हुनजी मुआशी जेका सुपर पावर आहे या सुपरमेसी आहे उन खे घटायो वञे ऐं चीन खे मिलिट्री तौर ते बि उन जा जेके असर आहिनि उन खे घटाया वञनि। अफ़गानिस्तान में जीअं तालिबान जी हुकूमत आई आहे ऐं अमेरिका खे शिकस्त मिली आहे त उन खां पोइ चीन हिकु असराइतो किरदारु अदा करे पियो अफ़गानिस्तान में तालिबान जे हक़ में। तंहिंखां पोइ चीन ख़िलाफ़ हिकु महाज़ ठहणु शुरू थी वियो आहे जंहिंजो नालो क्वाड इतिहाद रखियो वियो आहे। इन इतिहाद में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान ऐं भारत इहे गॾिजी फ़ैसिलो कंदा ऐं इहे सोचींदा वेही गॾिजी त चीन खे कीअं पंहिंजे औकात में रखिजे, उन जा पावर कीअं घटिजनि, उनकी मुआशी जेका सूरत हाल आहे उन खे कीअं घटाइजे ऐं उनजी जेको मिलिट्री पावर पूरी दुनिया ते वधंदो पियो वञे उन खे कीअं घटाइजे। नाज़रीन, ही हुयो अॼु जो प्रोग्राम। अॻिए हफ़्ते नए प्रोग्राम ऐं नए मौज़ूअनि सां गॾु अव्हां जी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं। तेसिताईं पंहिंजे मेज़बान इशफ़ाक़ अहमद खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।